बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर पहले रोज़े वाले दिन मुझे फैंसी जोड़ा पहनाकर अपने दोस्त के घर इफ्तारी पर ले गया। वो फैंसी सूट इंतहाई बेहुदा था, मगर शौहर की खुशी के लिए पहन लिया। इफ्तारी के बाद मुझे अचानक नींद आ गई और सुबह मैं अपने घर में थी और मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मगर शौहर ने कहा, तुम्हारा वहम है। अब शौहर हर हफ्ते दोस्त के घर ले जाता। इस बार तो इतनी हालत ख़राब हुई, शौहर डॉक्टर के पास ले गया, मगर मेरी जान निकल गई जब डॉक्टर ने माह रमज़ान से 15 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज़ शाम को दुल्हन की तरह तैयार हो जाती और फिर पहले रोज़े वाले दिन दोपहर के वक्त मेरा शौहर सलीम घर आया तो इनके हाथ में एक शॉपर था। इन्होंने कहा कि आज मेरे दोस्त के घर इफ्तार पार्टी है, हमें वहाँ जाना है। शाम 4 बजे मैं वो जोड़ा पहनकर तैयार हो गई, मगर मुझे खुद को देखकर इंतहाई शर्म आ रही थी क्योंकि वो लिबास बेहुदा सा था। मगर फिर सोचा, शौहर पहली बार मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, उसकी खुशी के लिए पहन लेती हूँ। कुछ देर बाद मेरा शौहर सलीम मुझे लेने आया तो मुझे देखकर उसकी आंखें चार हो गई और वो मेरी तारीफ़ करने लगा। मैं हसीन भी बहुत थी, फिर वो मेरा शौहर था, तारीफ़ क्यों न करता। खैर मैं चादर पहनने लगी तो सलीम ने मुझे चादर भी ना पहनने दी और कहा, तुम ऐसे ही चलो, अभी मेरा दोस्त गाड़ी भेज देगा, हम गाड़ी में जाएंगे। मैं गाड़ी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैं गाड़ी में कभी नहीं बैठी थी, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मगर खुद को आईने में देखकर मुझे शर्म भी बहुत आ रही थी क्योंकि मेरा लिबास ऐसा नहीं था कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाती। खैर कुछ देर के बाद सलीम के नंबर पर एक कॉल आ गई। वो फ़ोन पर कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा, चलो ड्राइवर आ गया है। सलीम एक मतवास्त गिराने से ताल्लुक़ रखता था, मेरा भी ताल्लुक़ एक ऐसे ही गिराने से था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। सलीम के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी, घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया कि इसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में ख़त्म होगा और तनख्वाह पहले ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने भी कोई इतराज़ नहीं किया था। शादी के इन 15 दिनों में मैंने सलीम से कोई भी फरमाइश नहीं की थी, वो अकेले ही रहते थे। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। सलीम कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, मैंने तो कर्ज भी उठाया हुआ है। इसलिए मुझे हैरत हुई थी, जब सलीम की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती मैक्सी लेने की क्या ज़रूरत थी, वो भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे पास जहेज़ के फैंसी सूट बिल्कुल नए मौजूद थे, मैं इनमें से कुछ पहन लेती, लेकिन वो एक कीमती मैक्सी मेरे लिए लाए थे। कम से कम भी इसकी कीमत 40 से 50 हज़ार थी। बहरहाल सलीम के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था, हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई। हॉर्न देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बगीचा भी बेहद कीमती और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। सलीम मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन्च में ले गया। मेरी मैक्सी काफ़ी चुस्त किस्म की थी और इस पर सितम ये कि वो दुपट्टा भी नेट का था। जैसे ही मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी खतून मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह नर्वस हो गई। अगर ये सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर सलीम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए थे। इन हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर मैं बिल्कुल सलीम के साथ लग गई। मैंने कहा, सलीम यहाँ तो कोई भी खतून नहीं है। वो कहने लगे, ये सब गैर शादीशुदा हैं, जाहिर सी बात है इनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लगाए वो अपने दोस्तों के पास आ गया। मुझे हैरत का झटका इस वक्त लगा जब सलीम ने मेरा तारुफ अपने दोस्तों से करवाया। मुझे सलीम के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे, मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। इनकी आंखों में ऐसी बेबाकी थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा। मुझे इस कदर बेचैनी लाहक होने लगी कि फ़ौरन से इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ इस वक्त 5 मर्द थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब नशे की हालत में हों। मैं बेतहाशा घबराई हुई थी। मैंने कहा, सलीम मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आएँ। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है, क्या लड़कियां लड़कों की महफिल में नहीं जाती। मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे बाइतमाद लड़कियां पसंद हैं जो हर महफिल में जा सकें और एंजॉय कर सकें।
اس لیے یہ ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ریاکٹ کرنا بند کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا۔ میں تو سلیم کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر سلیم کا ایک دوست میری جانب بڑھا، کہنے لگا بھابی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی بیمار ہو گئی تھی اس لیے وہ افطاری کی اس دعوت میں نہیں آ سکی، اور باقی سب کنوارے ہیں، بس 1 سال رک جائیں، ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو سب کی بیویاں آ جائیں گی۔ ویسے بھابی ہم نے تو آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے، چلیں افطاری کا وقت ہونے والا ہے، کھانا بالکل تیار ہے۔ میں سلیم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی، سلیم کے باقی دوست بھی سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشیں ڈال رہا تھا، کہہ رہا تھا بھابی یہ کھا کر دیکھیے گا، یہ کمال کی ڈش ہے۔ میں نے روزہ افطار کیا، کھانا واقعی بہت لذیذ تھا اور مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، جیسے جیسے میں کھانا کھاتی جا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں۔ کھانا کھاتے کھاتے مجھے لگا میں یہیں سو جاؤں گی۔ میں نے خمار الوداع نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا جو اس وقت مجھے ایک کے بجائے 4 نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا سلیم مجھے گھر لے چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے میں سلیم کے اوپر گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سحری کے وقت سلیم نے مجھے جگایا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی بھی اسی میکسی میں ملبوس تھی جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا، میری حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں میں چور چور ہو گئی تھی، مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا، یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ پھر سلیم کمرے میں داخل ہوئے، وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے کہا سلیم میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کی بجائے مسکرانے لگا، کہنے لگا رات کو تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اس لیے تمہیں ایسے لگ رہا ہے۔ میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرم گرم چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ میرے پورے وجود پر زخم تھے۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ اگلے اتوار کو پھر سے مجھے سلیم نے ایک نئی میکسی لا کر دی، کہنے لگا تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر افطاری کی دعوت پر جانا ہے۔ اور پھر اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ بے تکلف ہونے لگے، کہنے لگے بھابی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں، سلیم تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ مجھے سلیم کے دوستوں کے منہ سے اس طرح کی تعریف بری لگ رہی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں گور کر دیکھا تو وہ ڈیٹھ بن کر ہنسنے لگا۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی سلیم سے کہوں گی کہ میں آئندہ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے مردوں کی اس قسم کی بے تکلفی اور مذاق بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، پھر میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اگلے روز پھر میرا جسم درد سے چور تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سلیم بہت خوش تھا، گھر پہ پھل بھی لانے لگا تھا، پیسہ بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر یہ روز روز کی عیاشیاں کیسے ہو رہی تھی۔ افطاری کے وقت گھر آتے ہوئے وہ روزانہ اچھے سے ہوٹل کا کھانا ساتھ لاتے تھے، مجھ سے کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچن میں اپنا آپ کھپانے کی، تمہارا خوبصورت حسن مان پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی باتیں بہت عجیب لگتی تھی۔ میں نے کہا ہر عورت گھر کے کام کرتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ کہنے لگے نہیں تم بس اپنے حسن کا خیال رکھا کرو، تم نہیں جانتی تمہارا حسن میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس اتوار کو جب سلیم نے پھر سے قیمتی جوڑا لا کر دیا تو میں نے کہا نہیں مجھے آپ کے کسی دوست کی دعوت میں نہیں جانا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر سختی آ گئی۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لوگ اتنی چاہت سے تمہیں بلاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، نہ جانے وہ کیسا کھانا کھلاتے ہیں مجھے کہ مجھے نیند آ جاتی ہے اور صبح میری حالت بہت بری ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر صرف مرد ہوتے ہیں، میرا وہاں کیا کام ہے، آپ اکیلے چلے جائیے۔
یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سلیم بہت غصے سے میرے پاس آیا اور میرا بازو پکڑ کر بری طرح سے دبوچ لیا۔ کہنے لگے، ابھی تک تم نے میری محبت دیکھی ہے، بہتر ہے میری محبت ہی دیکھو۔ مجھے انکار نہیں چاہیے۔ اگر تم نے میری کسی بات سے بھی اختلاف کیا تو تم نہیں جانتی کہ میں غصے کا کتنا پاگل انسان ہوں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جو میں نے اسے کہی تھی، لیکن اس کا غصہ تو یوں تھا جیسے واقعی مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میرا دل تو اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ کر کانپ سا گیا تھا۔ میں نے پھر بھی کوئی اختلاف نہیں کیا اور وہاں چلی گئی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ٹیبل پر مجھے مزے کے کھانے آج بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ یہ میرے ہوش و حواس غافل کرتے تھے۔ میں نے بہت کم سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا، لیکن جیسے ہی سلیم کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی، وہ کہنے لگا، بھابھی کیا بات ہے، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک عجیب طرح کا اشارہ سلیم کو کیا۔ اچانک سلیم نے سامنے پڑی بریانی سے میری پلیٹ بھر دی۔ کہنے لگے، پوری ختم کرو۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے بامشکل وہ چاول ختم کیے تھے اور وہ کھاتے ہی وہیں میری حالت خراب ہو گئی۔ اب تو مجھے سلیم پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ اگلے اتوار آنے سے پہلے میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور میکے چلی گئی۔ میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات طے ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم گھر پر ہی تھی۔ میری بہن شاپنگ پر گئی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہیں پر میری ملاقات سلیم کے ان 5 دوستوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گئی۔ وہ باتوں کے دوران بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بھابھی اس بار ہمارے گھر آئی تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا۔ مجھے اس شخص کی بات بہت بری لگی تھی۔ میری بہن بھی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ آس پاس گزرنے والے لوگ بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، بازاری عورت، تمیز کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ یہ لفظ سن کر مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج جس نے سنی، تمام لوگ وہیں کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ محترمہ، اگر اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ہم اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کچھ نوجوان اسے مارنے کے لیے آگے بھی بڑھے۔ میرا جی تو یہی چاہا کہ کہوں کہ منہ توڑ دو اس شخص کا، جسے عورت سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا، میں گھر جا کر سلیم کو اس کی حرکت بتاؤں گی۔ وہ ہر اتوار کو مجھے زبردستی ان کے گھر لے جاتا ہے اور ان کی نظر میں کسی کی بہن بیٹی کی عزت ہی نہیں ہے۔ اسے پہلے کہ وہ وہاں کھڑے نوجوان کی اچھی ترکت بناتے، وہ کہنے لگا، یہ بازاری عورت ہے اور اس کا گاہک ہوں میں، بس یہاں پر تماشا بنا رہی ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، یہ بکواس کر رہا ہے، اور یہ سن کر وہ کہنے لگا، تم اتوار کو کیا کرنے آتی ہو ہمارے بنگلے پر، وہ بھی جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو بات اس شخص نے مجھ سے کہی، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا تم اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں اچھا سبق سکھاؤں گا، تمہیں میں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی ہوں۔ وہ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص غصے میں پھٹ پڑا تھا اور مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی، آپی یہ سب کیا ہے؟ وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا۔ میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہو گئی۔ میری بہن میری غیر حالت کو دیکھ کر مجھے میکے لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ سلیم کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا، اب اگر تم نے میکے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا، ایک اتوار کو مجھے چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی تم میری برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں کچھ بھی کہتی تو وہ غصے میں اور بڑک جاتا۔ خیر، اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے آیا تو اس وقت اس کا دوست وہاں موجود نہیں تھا جسے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا، میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا۔
اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار کر الٹی کی۔ جو کچھ میں نے کھایا تھا وہ سب باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ سلیم نے مجھے سہارا دیا اور اندر کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ سلیم کہنے لگا، اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا، تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے، تم لوگوں کے دیے ہوئے آدھے پیسے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے دوست کہنے لگے، ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو۔ اس وقت میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا شوہر میری ہی عزت کا سوداگر تھا۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے وہ دست و گریبان ہونے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو میرا ہی سودا کر رہا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کرتے، بنگلے کے باہر ہارن بجنے لگا تھا۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر سلیم اور باقی مردوں کی بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ کس قدر گھٹیا انسان تھا۔ اسے خوبصورت لڑکی چاہیے اسی لیے تھی جسے وہ کیش کر کے پیسے کما سکے۔ سلیم جیل میں بند تھا۔ اسی دوران میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکوہ تھا۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر اور نندوں کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرتا کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بس بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا اور رشتہ آنے پر جلدی سے اسے رخصت کر دیا۔ جس بیٹی کو وہ ساری زندگی پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتی ہے تب کیوں اسے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں اپنی کہانی کس قدر مجبور ہو کر آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ شاید ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ جس بیٹی کو ہم نے پال پوس کر جوان کیا، آج وہ ہمارے سامنے بول رہی ہے، مگر یہ سب گلے شکوے میں نے دل ہی دل میں خود سے کیے تھے۔ میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ خدارا اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے اچھی طرح سے تفتیش کر لیا کریں، کہیں کوئی سلیم جیسا شخص ان کی زندگی میں شامل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔